अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा अपने इल्म से और अपने नूर से मदद फरमाइए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 62 है और ये सूरतुल माइदा आयत नंबर 69 भी है। ये एक आयत जो है कुरान में के दो मकामात पर अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है। बिल्कुल एक ही आयत है जो कुरान के दो मुख्तलिफ मकामात पर बयान की गई है। सूरत बकरा में आयत नंबर 62 है और सूरतुल माइदा में आयत नंबर 69 है। एक जैसी है। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। बेशक ईमान वाले मुसलमान, यहूदी, ईसाई और साबईन जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और ना उन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये आयत पढ़ के अक्सर लोग इस आयत से ये नतीजा निकाल लेते हैं और ख़ुद भी गुमराह हो जाते हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं और वो आयत भी उनको ज़बानी याद नहीं रहती तो मफ़हूम याद कर लेते हैं। वो कहते हैं मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, काफिर हो, जो भी बस नेक अमल करे जन्नत में चला जाएगा। इस आयत में तो ये बात ही नहीं होगी। वो कहते हैं जी कुरान में ऐसी आयत है, अब पढ़ लें सूरत बकरा 62 या सूरत माइदा 69। ये तो यहाँ पर नहीं फरमाया जा रहा। आपने मफ़हूम याद कर लिया, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, काफिर हो, इसमें तो काफिर की बात ही नहीं हो रही। जो भी हो अगर नेक अमल करे जन्नत में चला जाएगा, यहाँ तो ये बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है बेशक ईमान वाले मुसलमान, यहूदी, ईसाई और साबईन जो भी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है। तो तीन शर्तें बयान की जा रही। जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमाल करेगा, जिसमें ये तीन शराइत पूरी होंगी, वो जन्नत में दाखिल होगा। ना उन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी उन पर खौफ और गम नहीं होगा। कब? हशर के दिन वो खौफ तो नहीं होंगे, गमगीन नहीं होंगे, उनको अजर दिया जाएगा। इसमें कहा है चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे साबी हो। साबी कौन है? कुछ का कौल ये है कि साबी वो हैं, सहाबी नहीं। सहाबी तो वो हुजूर के साथी हैं, सहाबा सहाबी। ये है साबी, स्वाद अलिफ बे छोटी ये साबी, साबईन, ठीक है ना। ये कुछ उलमा ने कहा है ये सितारा प्रस्त है, कुछ ने कहा है ये बुत प्रस्त है। दरअसल इनके बहुत फिरके हैं। ये हैं कौन हकीकत में? ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और ज़बूर को मानने वाले हैं। यहूदी कौन है? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और तौरात पर ईमान लाते हैं। ईसाई कौन है? जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और इंजील पर ईमान लाते हैं। और साइबीन यानी साबी कौन है? साबईन कौन है? वो हैं जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और ज़बूर पर ईमान लाते हैं। इनको इनके बहुत फिरके हैं। कुछ फिरके सितारा परस्त भी हैं, कुछ बुत परस्त भी हैं। तो आपको अक्सर तर्जुमे में मिलेगा कि सितारा परस्त। दर हकीकत इस आयत में सिर्फ बात हो रही है अहले किताब की, जो पहले से ही अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान लाते हैं। पहले से अंबिया पर भी ईमान लाते हैं, आसमानी सहीफों और किताबों पर भी ईमान लाते हैं। इसमें काफिर और मुनाफिक की तो बात ही नहीं हो रही। उसका तो वजाहत से अल्लाह ने कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमा दिया है कि काफिर हो या मुनाफिक हो वो दोज़ख का ईंधन है, वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। काफिर और मुनाफिक यानी कौन सा मुनाफिक? मुनाफिक फिल अकीदा। तो ये काफिर और मुनाफिक ये कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह ने वजाहत से कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर बयान कर दिया है। जो इस आयत से ये बताने की कोशिश करते हैं कि काफिर भी चला जाएगा, ऐसी बात नहीं। इस आयत में कहीं पे ये बयान नहीं किया गया। और इसमें जिनकी भी बात हो रही है वो सारे के सारे अहले किताब है, मुसलमान भी, यहूदी भी, ईसाई भी और साबीन भी यानी साबी भी। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात वो एतराज़ करते हैं जिसने भी नेक अमल किया वो जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ने तीन शराइत बयान की है, ईमान लाना, नेक अमाल करना और गुनाहों से बचना। ये तीन शराइत अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर बयान की हैं जन्नत में दाखिल के लिए। हिसाब अल्लाह ने करना है हशर में, जन्नत उसी की है, दोज़ख उसी की है। वो जिसको चाहे जन्नत में भेजे,
جس کو چاہے دوزخ میں بھیجے، یہ اس کی مرضی ہے، پر اس نے اپنے کلام اپنے قرآن میں یہ وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی جائے گا وہی جنت میں اللہ کی رحمت سے۔ تو جو یہاں ایمان لے آئے گا اسلام کے تمام بنیادی عقائد پر، اللہ پر، تمام انبیاء پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر اور آخرت پر، ان پر ایمان لے آئے گا، پھر نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا، وہ اللہ کی عطا سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 3 شرائط اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ پر اس آیت میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے یا نیک اعمال جو بھی کرے گا جنت میں چلا جائے گا۔ تو آپ اس کا مفہوم کیوں یاد کرتے ہیں؟ کھول کے کیوں نہیں پڑھ لیتے اس آیت کو؟ یہاں پر شرط بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی اور صابی ہو، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو 3 شرطیں بیان ہوئی۔ صرف اکیلا نیک عمل سے نہیں جا رہا کوئی۔ تو اب یہ جو اعتراض ہے نا، اکیلے نیک عمل سے کوئی بھی چلا جائے گا، تو اکیلے نیک عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلی شرط ایمان لانا۔ اب دوسری بات اس میں ہے کہ کچھ آیات میں اللہ پاک نے یہ فرمایا اور اللہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں فرماتا۔ اب پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے ثابت یہ ہوگا کہ پہلے ہمیشہ جب بھی فرماتا ہے نا نیک عمل کا ذکر، تو پہلے ایمان لانے کا ذکر کرتا ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو ثابت ہوا کہ پہلے ایمان لایا جائے گا پھر نیک عمل ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان والا نہیں تو اس کے نیک عمل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کے وہ عمل نیک نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ہم ان کو نیک کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم بچے کی مدد کی ہے، کسی کی شادی کرا دی ہے، کچھ اور کر دیا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ نیک عمل ہے۔ اللہ کے نزدیک عند اللہ وہ نیک عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک نیک عمل وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کیا جائے، وہ اچھا عمل ہے بس، ٹھیک ہے، وہ نیک عمل ہے ہی نہیں تو اس لیے اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنا۔ ایک بات تو یہ، پھر بھی لوگ بحث کرتے ہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا، تو یہ نیک عمل ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا اور میرے نزدیک نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک بھی، تو ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ تو اس کا اجر جو ایمان نہیں لائے ان کو اس کا اجر کہاں پہ مل جائے گا؟ دنیا میں، آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت میں اس پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور تمام علماء جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے۔ پر چند علماء ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو حشر میں اس کا اجر ملے گا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان لی جائے کہ وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق حشر میں ان کو اجر ملے گا۔ تو اگر حشر میں جو بے ایمان مر گئے ہیں ان کو ان کے نیک اعمال کا اجر مل جائے، جو کہ ہے نہیں، اچھے عمل ہیں، پھر بھی اگر آپ ان کو نیک مان لیں اور اللہ نے ان پر اجر دینا بھی ہے تو دنیا میں دے دیا، نہیں دیا تو اگر حشر کی بات آ گئی تو وہ کیسے ملے گا؟ وہ اس طریقے سے ملے گا کہ حشر میں وہ جتنے بھی ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، منافق ہوں، وہ دوزخ کا ایندھن ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہودی ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، آخرت پر، اپنے نبی پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، تورات پر، انجیل پر نبی پاک پر اور قرآن پر نہیں لائے، اس لیے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اب وہ جو حشر میں ملے گا ان کو وہ اجر، تو ہو سکتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، کچھ کا یہ خیال ہے۔ تو ایمان لانا شرط ہے، وہ اجر ان کو ملے گا۔ تو کیسے ملے گا؟ وہ ایسے ملے گا کہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ بالفرض اگر یہ بات مان لی جائے تو کیا ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس پر یہ اعتراض پیدا ہوگا، یہ کیسی عذاب میں کمی ہوئی کہ ڈالا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گیا ہے، اور عذاب میں تو کیا کمی ہوئی ہے نا؟ حضرت بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کیسی تشریح ہو گئی؟ یہ تشریح غلط ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہے، وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو اس دنیا میں عمر قید دے دی گئی، اور اس کو عمر قید دے دی گئی اور کہا گیا کہ تجھے عمر قید بھی اور تجھے روز 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے، تجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، عمر قید ہے، پوری زندگی تو جیل میں رہے گا اور روز 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ اب اس کی کچھ اچھی باتیں سامنے آ گئی، جج صاحب کے اس کے کوئی اچھے اعمال، نیک اعمال سامنے آ گئے، اس کی سزا میں کمی کر دی گئی اور فیصلہ یہ سنایا گیا آپ ہمیشہ جیل میں رہیں گے، پر روز جو 100 کوڑے لگنے تھے وہ نہیں لگیں گے، تو رہے گا تو ہمیشہ ہی جیل میں۔ تو ایسے ہی اگر چند علماء نے یہ بات کی بھی ہے تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے
عذاب میں کچھ کمی کر دی جائے گی. تو دنیا میں اجر مل جائے یا آخرت میں مل جائے, بہرحال رہنا انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں. تو بھائی اس سے مطلب کیا ہے کہ ساروں کو دوزخ میں بھیج کے مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے یا مولانا جنت میں جانا چاہتا ہے, یہ بات نہیں ہے. سب جنت میں جائیں, یہودی بھی جائے, عیسائی بھی جائے, کافر بھی جائے, سب جائیں. پر کب جائیں گے؟ جب آپ ان کو تبلیغ کر کے بتائیں گے کہ یہ 3 شرائط آپ پوری کریں گے تب آپ جائیں گے. آپ ان کو بس یہ کہتے رہے نہیں تم بھی ہمارے بھائی ہو, تم بھی انسان ہو, انسان بھائی ہیں, انسانیت کے درجے باتیں کرتے ہیں. ایسے نہیں. اگر آپ ان کو واقعی بچانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی یہ 3 شرائط ان کو بتائیں کہ وہ ایمان لے آئیں, نیک عمل کریں, گناہوں سے بچیں, تاکہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں. تو اس آیت سے یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے, اس آیت کو دوبارہ سن لیں. بے شک مسلمان, یہودی, عیسائی اور صابئین جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, تو 2 شرطیں بیان ہو گئی. اللہ پر وہ ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں. تو جو یہ کہیں کہ صرف نیک عمل سے چلا جائے گا, اس میں تو اس کی نفی ہو گئی ہے. کہاں؟ اللہ نے پہلی 2 شرطیں بیان کر دی, ایمان لانے کی اپنے اوپر اور آخرت پر, اور تیسری شرط کیا کی؟ انہوں نے نیک عمل کیے. اب تیسری شرط میں نیک عمل آیا. تو نیک عمل کی تو صرف نفی ہو گئی کہ صرف نیک عمل سے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, ایمان لانا شرط ہے. اور ویسے بھی ایک آیت سے اور ایک حدیث سے نتیجہ نکالا نہیں جاتا. ایک آیت اور ایک حدیث سے نتیجہ کب نکالا جائے گا؟ جب اس معاملے میں صرف ایک آیت ہو اور ایک ہی حدیث ہو, تب ایک آیت سے ایک حدیث سے نتیجہ نکالا جائے گا. اور اگر اس معاملے میں کئی آیات اور کئی احادیث ہیں تو سب کو پڑھ کر نتیجہ نکالا جائے گا. ویسے تو اسے ایک آیت سے نتیجہ نکالا جا نہیں سکتا. پھر بھی وہ بعض ضد رہتے ہیں کہ نہیں اسی آیت سے نتیجہ نکالنا ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم بعض آیات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کیا تم بعض آیات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو ان 2 آیات کو مان لیا جو سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 اور سورۃ مائدہ آیت نمبر 69 ہے, اور باقی قرآن کے اللہ کا کلام ہے, ان کو نہیں ماننا. ان میں جب وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے, آخرت پر بھی ایمان لانا ہے, تمام انبیاء, رسولوں, فرشتوں پر ایمان لانا, ان پر نہیں ایمان لانا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے نہیں کرتے, اور ان آیات میں یہ نہیں ہے. اب دوسری بات اس میں یہ بھی لوگ کرتے ہیں, یہ جس کے بھی میں نے تھوڑا سا جواب دیا ہے, وہ ایک اعتراض اس آیت پہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام کی صرف 2 بنیادی عقیدے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. جو بھی اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, بس جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک نے ان کی تفصیل باقی آیات میں بیان کر دی ہے. اسلام کے 2 بنیادی عقائد نہیں ہیں. اس آیت میں کیونکہ عقائد کی تفصیل نہیں بیان کی جا رہی, اس لیے اللہ پاک نے مختصر طور پہ 2 عقائد بیان کیے, کیونکہ ان کی تفصیل اللہ پاک پہلے قرآن میں بیان کر چکا ہے. تو اس آیت پر یہ اعتراض کرنا یا یہ نتیجہ نکالنا کہ صرف 2 ہی عقائد ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. 2 عقائد نہیں ہیں. کوئی بھی شخص, یہودی تو پہلے سے ہی اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, اوپر نبی پاک پر نہیں لاتے نا, قرآن پر نہیں لاتے. جب تک وہ نبی پاک پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان آیات سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا, اور اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے, کیونکہ اس میں عقائد کی تفصیل نہیں بیان کی جا رہی. اجمالی طور پر, مختصر طور پر 2 عقیدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب ہم نے اس آیت پر کوئی اعتراض یا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ کوئی جو ابھی تک میں نے بتایا, کوئی ایسی بات رہ گئی ہے کسی کے ذہن میں کہ وہ کمپلیٹ نہ ہوئی ہو؟ بے شک ایمان والے یہودی, عیسائی اور صابی جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. اب اس میں ایک اور بات سمجھ میں آئی. جب یہودی اور عیسائی اور کافر کوئی بھی ہو, اس میں کافر کا ذکر ہی نہیں ہے, کوئی بھی ہو, وہ ایمان لے آئے مثال کے طور پر, تو وہ یہودی رہے گا؟ وہ تو مسلمان ہو جائے گا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ مسلمان, یہودی, عیسائی اور صابی اگر یہ ایمان لے آئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. تو مسلمان پھر ایمان کیوں لے آئے؟ وہ تو پہلے سے مسلمان ہے. مطلب وہ والا مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے, جس نے ابھی دل سے تصدیق نہیں کی, جو ابھی مومن نہیں ہوا. تو یہ اسی یہودی اور عیسائی کی بات ہو رہی ہے, اور اسی صابی کی بات ہو رہی ہے جو زبان سے کہتا ہے پر وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا. تو وہ کہہ رہا ہے اللہ پاک ایمان لے آؤ. تم اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کو ان ناموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ نام مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے یا صابی ہے. ان ناموں سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے, اللہ تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے.
تو اتنی بات ہو رہی ہے، اس میں لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اللہ اعمال دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قرآن میں میں تمہاری نیتیں دیکھتا ہوں، تو اللہ نیت دیکھ رہا ہے، تو نیت کیا ہے؟